बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्याह रीछ जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शिकस्त खाकर भागने वाले सिपाहियों को सहरा में मिला था, उसके साथ दो लड़कियां थीं। वो सिपाहियों से कह रहा था, मैं रिमला का रहने वाला हूँ। लड़कपन से मजहब का इल्म हासिल करने का शौक था। मैंने मस्जिदों में इमामों की बहुत खिदमत की और उनसे इल्म हासिल किया है। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब के परस्तारों पर बहुत करम नवाजी करता है। एक रात मुझे ख्वाब में इशारा मिला कि बगदाद चले जाओ और वहाँ के हतीब की शागिर्दी में बैठ जाओ। मैं पैदल चल पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं था। माँ बाप बहुत गरीब थे। छोटा सा मशकीज़ा भी मेरे नसीब में नहीं था कि मैं रास्ते के लिए पानी साथ ले जाता। इलम का इश्क मुझे घर से निकाल ले गया। सब ने कहा, यह रास्ते में मर जाएगा। मेरी माँ बहुत रोई थी और मेरा बाप भी बहुत रोया था, मगर मैं चल पड़ा। दिन के वक्त प्यास और भूख मेरी जान निकाल लेती थी। शाम के बाद जब मैं इस उम्मीद पर कहीं गिर पड़ता था कि मर जाऊंगा, मेरे करीब पानी का एक प्याला और खाने के लिए कुछ ना कुछ रखा होता था। पहली बार मैं बहुत डरा था। मैं इसे जिन्नात का धोखा समझता था, लेकिन रात को ख्वाब में इशारा मिला कि यह मुर्शिद की करामत है। मुझे ये पता न चला कि वह मुर्शिद कौन है और कहाँ है। मैं खा पी कर गहरी नींद सो गया। सुबह उठा तो वहाँ प्याला भी नहीं था और जिस चंगेर में रोटियां थी वो भी नहीं थी। बगदाद पहुंचने तक रास्ते में दो नए चांद तुलू हुए। बहुत लंबा सफर था। हर रात मुझे प्याले में पानी और चंगेर में खाना मिलता रहा। बगदाद में जामिया मस्जिद के हतीब ने मुझे देखा तो मेरी अर्ज सुने बगैर बोले कि मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वो मुझे अपने हुजरे में ले गए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक चंगेर पड़ी थी और उसमें एक प्याला रखा था। हतीब ने पूछा कि तुम्हें हर रात खाना और पानी मिलता रहा है? मैंने जवाब दिया कि मिलता रहा है, मगर हैरान व परेशान हूँ कि ये चंगेर और प्याला मुझ तक हर रात कौन ले जाता और वापस लाता रहा। तो वो बोले कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करना चाही थी तो दरियाए नील को हुक्म दिया था कि रास्ता दे दो। दरिया के आगे का पानी आगे और पीछे का पानी पीछे रह गया और खुश्की की उस गली में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल आए थे। और जब फ़िरौन उनके ताक़ुब में उस गली में दाखिल हुआ तो दरिया के दोनों हिस्से आपस में मिल गए और दरिया उसी तरह कहर से बहने लगा जैसे बहता था। फ़िरौन गर्क हो गया। खदीमा मुकर्रम ने कहा कि हम उसकी ज़ात के ताबे हैं जिसने हमें पैदा किया और जो हमें बारी बारी इस दुनिया से उठाता है। उसका जो बंदा उसके इल्म के इश्क से दीवाना होता है जैसे तुम हुए, उसे वो सहराओं में प्यासा नहीं मरने देता और दरियाओं में डूबने नहीं देता। उसकी ज़ात बारी ने मुझे इशारा दिया कि हमने अपने एक बंदे के लिए महीनों के फासले और उन फासलों की सऊबतें मिटा दी हैं। तुम्हारे सीने में जो इल्म है वो इस लड़के के सीने में मुंतकल कर दो और हमने तुम्हारी खिदमत के लिए जो दो जिन्नात मुकर्रर कर रखे हैं उन्हें कहो कि इस लड़के को रास्ते में पानी और खाना पहुंचाते रहें। मैंने खुदाए जुल जलाल के हुक्म की तामील की। हर रात तुम्हारे लिए यहाँ से खाना और पानी जाता रहा है। हैरान ना हो लड़के, परेशान भी ना हो। बहुत कम खुश नसीबों के दिलों में इल्म का चिराग रोशन होता है। जिसकी ख्वाहिश तुम लेकर आए हो, इरादा नेक हो, दिल में अल्लाह की खुशनुदी की ख्वाहिश हो, तो जिन्नों इनसे गुलाम हो जाते हैं। क्या जिन्नात आपके गुलाम हैं? एक सिपाही ने पूछा। वो नहीं, उसने जवाब दिया, मैं उनका गुलाम हूँ। कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। हम सब एक खुदा के एक जैसे बंदे हैं। ऊंचा और नीचा अमीरी और गरीबी से नहीं होता। ईमान की पुख्तगी और कमजोरी से इंसानों की दर्जाबंदी होती है। उसकी बातों में ऐसा तासुर था जिसने सब के दिलों को मोह लिया और सब दम बखुद होकर सुन रहे थे। उसने कहा, बगदाद के हतीब ने मेरी रूह को इल्म से रोशन कर दिया। उन्होंने मेरी शादी भी कराई। वहीं मेरी ये दोनों बच्चियां पैदा हुईं। मैंने बहुत चिल्ले किए और कुदरत के कारखाने के दो तीन राज पा लिए। तब एक रात मेरे हतीबे उस्ताद ने कहा कि अब जा और उनकी खिदमत कर जो इल्म अपने साथ कब्रों में लिए अबदी नींद सो रहे हैं। उन्होंने मुझे वापस अपने घर रिमला चले जाने का हुक्म दिया। दो ऊँट दिए, ज़्यादा राह दिया और कहा कि गुनाह का कभी ख्याल भी दिल में ना आने देना। रिमला पहुंचोगे तो एक रात तुम अपने इरादे के बगैर उठकर चल पड़ोगे। शायद तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कदम अपने आप रुक जाएंगे। वह एक मुकद्दस जगह होगी। उस जगह को अपना आस्ताना बना लेना। मगर मुझे एक वक़्त जो अभी मुस्तकबल की तारीकियों में छुपा हुआ नजर आ रहा है, गुनाह होंगे और तुम्हें दूसरों के गुनाहों की सजा मिलेगी। शायद तुम्हें हिजरत करनी पड़े। मैं जब अपनी बीवी और इन दो बच्चियों के साथ सफ़र में था तो आफताब की तमाज़त मेरे कुंबे के लिए खुनक हो गई थी। हमें इस जगह से भी पानी मिल जाता था जहाँ की रेत के जर्रे पानी की एक बूंद को तरसते जलते अंगारों के शरारे बांधकर उड़ते रहते हैं। मैं रिमला पहुंचा तो मेरे वालिदैन मर चुके थे। मेरी बीवी ने उजड़े हुए घर को आबाद किया। मैं इल्म व दानिश के समंदर में गोते लगाता रहा। मेरी बच्चियां बड़ी हो गई और उनकी माँ को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बच्चियों ने घर संभाल लिया और एक रात जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था, मेरी आंख इस तरह खुल गई जैसे किसी ने जगाया हो। मैं उठ खड़ा हुआ।
بغداد کے خطیب کی برسوں پرانی بات یاد آئی کہ تم اپنے آپ جاگ اٹھو گے اور ارادے کے بغیر چل پڑو گے۔ ایسے ہی ہوا۔ میرے ذہن میں کوئی ارادہ، کوئی خیال نہیں تھا۔ میں گھر سے نکل گیا، آبادی سے بھی نکل گیا۔ کہیں کہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے آگے آگے جا رہا ہو۔ معلوم نہیں یہ احساس تھا یا حقیقت۔ میں چلتا گیا۔ معلوم نہیں تم نے وہ جگہ دیکھی ہے یا نہیں جہاں گہرائی ہے اور گہرائی میں ندی بہتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج اسی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زمین کی آخری تہہ میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر آتا ہے، مگر وہاں اس کی آنکھوں پر خدا نے ایسی پٹی باندھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کہاں ہے۔ صلیبی فوج تمہاری فوج کو پھندے میں لا کر گہرائی سے نکلی اور حملہ کیا، اور تمہارا جو حال ہوا وہ تم جانتے ہو۔ اس جگہ سے برسوں پہلے میں رات کو اپنے آپ یا غیب کی قوت کے زیر اثر اس گہرائی میں پہنچ گیا، اور ایک جگہ میرے قدم رک گئے۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے ایک قبر نظر آئی جس کے ارد گرد پتھروں کی 2 ہاتھ اونچی دیوار تھی۔ میں نے آزمانے کے لیے قدم کسی اور سمت کو اٹھائے، لیکن میں قبر کی طرف گھوم گیا اور پتھروں کی دیوار میں اندر جانے کو جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا۔ میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ کے لیے اٹھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی زیادہ سفید تھی۔ میرے ذہن میں اپنے آپ خیال آیا کہ خطیب مکرم نے اسی جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر عرض کی، مجھے غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اس کے جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا۔ میں نے رات وہیں گزار دی۔ صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی۔ وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار سا طاری تھا، جیسے میں نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میرے دل میں کوئی بات آتی جو میرا یقین بن جاتی۔ میں نے قبر کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گنبد بنوا دیا۔ میں دور دور تک گیا، حلب اور موصل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی۔ ایک رات چادر پھڑپھڑائی، میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ مزار کے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کروں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شراب پینے والے عمراء اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ پھر ایک رات قبر کی چادر نے پھڑپھڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی ہوئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو صلیبی فوج کیا کرتی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی، اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رملہ تک جگہ جگہ موجود تھی۔ اس فوج کے کمانداروں نے جس مسلمان گھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کی۔ ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور آبرو ریزی شروع کر دی۔ یہاں تک پتہ چلا کہ سالاروں اور کمانداروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے، مصر کے فرعونوں کی نہیں۔ اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فرعون جیسا ہوگا۔ اس وقت سلطان ایوبی حلب کے قریب ہمدان تھا۔ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے اسے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں رملہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں۔ محافظوں نے کہا لگایا اور ان کے کماندار نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھاؤں، کہتا ہے قبر سے سلطان ایوبی کے لیے پیغام لایا ہوں۔ ایک نے کہا کہ یہ شیخ سنان کا بھیجا ہوا فدائی ہے، سلطان کو قتل کرنے آیا ہے، اسے پکڑ لو۔ کسی نے کہا کہ صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ میں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ایک سپاہی نے کہا، کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی؟ سیاریش نے کہا، ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا، ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں۔ میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، اس فوج کے کمانداروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے۔ تم نئے تھے، تم نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم زندہ سلامت واپس آ گئے ہو۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے تھے اور پردہ دار خواتین پر دست درازی کی تھی وہ مارے گئے ہیں۔ جو زیادہ گناہ گار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو۔ وہ زندہ تھے تو گدھ ان کی آنکھیں نکال رہے تھے، اور ان سے بھی زیادہ گناہ گار تھے وہ صلیبیوں کی قید میں چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے
جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی اذیتیں ہیں۔ وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں، مرنے کی دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ مجھے 2 سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج تباہ ہوگی، اس نے کہا، اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تذلیل کرے۔ اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو صلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آیا ہوں، سیاہ ریش نے جواب دیا۔ صلیبی فوج طوفان کی طرح آئی، تمہاری فوج اسے روک نہ سکی۔ اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کے مزار پر جان قربان کر دیتا، لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا۔ صلیبی 2 چیزوں کو نہیں چھوڑتے، رقم اور خوبصورت مستورات۔ مجھے مزار سے حکم ملا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو اور مصر کی طرف نکل جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا؟ مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں خاموش نہ بیٹھنا، ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کرو گے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھگتی ہے۔ مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا ہے جو میں مصر چل کر بتاؤں گا۔ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے ہیں، تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی۔ مجھے دیکھو، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں۔ کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکتے ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دو گے، اس نے جواب دیا، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ میں جس مقصد کے لیے مصر جا رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو گے۔ ہم سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں صرف اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رملہ سے نہیں بھاگا، اس نے کہا۔ مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ تم فرعونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو، اس مٹی میں گناہوں کی تاثیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی مصر میں ہوئی تھی۔ مصر میں پیغمبروں کے قبیلے فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اے مصر والو، اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کے اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے۔ میں یہ پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تم اگر یہ پیغام سارے ملک میں پھیلانے میں میری مدد کرو گے تو تمہاری دنیا میں بھی بہشت بنی رہے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رملہ کی طرف سے آنے والے 2-3 سپاہی قریب سے گزرے۔ سیاہ ریش نے کہا کہ انہیں روک لو، یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے۔ انہیں روک لیا گیا۔ وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے۔ سیاہ ریش نے انہیں کہا، پانی رات کو ملے گا، اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رملہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی ہے۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے۔ وہ فوجی نہیں تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، پھر سیاہ ریش کو دیکھا۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے، کود کر اترے، گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑے آئے۔ دونوں نے سیاہ ریش کے سامنے سجدہ کیا، پھر اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا، یا مرشد آپ کہاں؟ اس کا جواب سن کر ان دونوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی بزرگ و برتر شخصیت کا ساتھ انہیں میسر آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ ریش نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گناہ گار فوج اس مزار کے علاقے میں آ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔ ادھر ادھر دیکھو، سیاہ ریش نے سب سے کہا، جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصر کی طرف جاتا نظر آئے اسے یہاں لے آؤ۔ رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا۔ گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا، باقی تمام علاقہ ٹیلوں کا تھا، اور یہ وسیع علاقہ تھا، اس کے اندر جانا بیکار تھا۔ باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ سب کو موت نظر آ رہی تھی۔ مصر کی سرحد ابھی بہت دور تھی۔ یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیاہ ریش کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، مگر پیاس کی شدت سے 2-3 سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ سیاہ ریش انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی۔ بہت دیر بعد جب صحرا خاموش تھا، ٹیلو کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ سب چونک اٹھے۔ ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی، وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی۔ یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی بدروح ہو سکتی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، سیاہ ریش نے سکون کی آہ لے کر کہا، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں اس طرف جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے دائیں کو مڑ جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے بائیں کو مڑ جاؤ۔ آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی، اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا۔ شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو، جو کچھ وہاں پڑا ہے اٹھا لے آنا۔
یہ آواز پرندے کی نہیں، غیب کا اشارہ ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، ایک سپاہی نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا۔ وہ دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے جو بعد میں گھوڑوں پر سوار آئے تھے اور سیاہ ریچھ کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ایک نے سپاہیوں سے کہا، مت ڈرو، جنات تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں کھانا اور پانی پہنچتا رہے گا۔ ہم ان کے معجزوں سے واقف ہیں، 2-3 آدمی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ 2-3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سیاہ ریچھ کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گنے اور مڑے، 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے۔ آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے 4-5 مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے مشکیزیں اور تھیلا اٹھایا اور سیاہ ریچھ کے آگے یہ سامان جا رکھا۔ اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کی اور 2 مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پئیں، پانی بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیاہ ریچھ کوئی عام قسم کا درویش نہیں، اللہ کے مصاحبوں میں سے ہے۔ اس نے سب کو تیمم کرایا اور باجماعت نماز پڑھائی، پھر سب سو گئے۔ ابھی سحر تاریک تھی جب اس نے سب کو جگا دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ سیاہ ریچھ کو ایک اونٹ پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اونٹ پر سوار کرا دیا گیا تھا۔ راستے میں انہیں 3-4 سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے۔ سیاہ ریچھ نے انہیں پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور 2 شتر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا۔ اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ سیاہ ریچھ نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہوتے، ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیاہ ریچھ کی قیادت میں مصر کی سرحد میں داخل ہوا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے سیاہ ریچھ کے آگے سجدہ کیا تھا، راستے میں سپاہیوں کو سیاہ ریچھ کے معجزے سناتے گئے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا اسے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا۔ ایک ہی گاؤں کے 3-4 سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیاہ ریچھ سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے۔ اس نے کچھ باتیں پوچھی اور ان کے گاؤں جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا۔ قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا، قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاذ کی باتیں سننے بیٹھ گئے۔ انہیں سیاہ ریچھ کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی۔ محاذ کا راز مجھ سے پوچھو، سیاہ ریچھ نے کہا۔ یہ سپاہی ہیں، یہ صرف لڑتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے۔ ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں صحرا کی آگ سے زندہ نکال لایا ہوں، اس فوج کے گناہوں کی سزا بھگتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی، وہاں کی وادیوں اور وہاں کے صحرا سلطان ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجتے لرزتے رہے۔ اس فوج نے ہر جگہ زر و جواہرات اور عورتیں دیکھی۔ وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فتح کے نشے نے اس فوج میں فرعونیت پیدا کر دی۔ دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا۔ پھر اس فوج کے سالاروں، کمانداروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو حیرآباد کہہ دیا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا۔ یہ سب مسلمان مستورات تھیں۔ انہیں خیموں میں رکھا گیا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا تھا؟ کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہی ہے؟ خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں، عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، سیاہ ریچھ نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے سے بدمست ہو گیا تھا۔ وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاٹھی کو بھول گیا تھا۔ اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بادشاہ فریادیوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج اعمال بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی۔ مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھی ان کے کان بند تھے۔ پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے صلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں، عقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا۔ اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنے تنہا مصر پہنچا۔ ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے، ایک جوشیلے دیہاتی نے کہا۔ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے، سیاہ ریچھ نے کہا۔ اس کی ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں۔
لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراً فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دو گے۔ سب سے پہلے خدا کو یاد کرو، اسے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا۔ شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ اپنے سالاروں، نائب سالاروں، کمانداروں اور شہری انتظامیہ یعنی پولیس کے حکام سے خطاب کر رہا تھا۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا۔ میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اب میں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنے ہیں تو مجھ پر کرو۔ فوج کو میں نے لڑایا ہے، اگر چالیں غلط تھیں تو میری تھیں، اس کا کفارہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں کروں گا۔ فتح اور شکست ہر مارکے کا انجام ہوتا ہے۔ آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی، لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت طاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے، اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی ہے۔ اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ حماس سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا، سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ جوں جوں سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی طرح 3-4 سرگوشیاں سنائی دیں، زندہ باد، زندہ باد، یہ گناہ گاروں کا کارنامہ ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بالڈون کے پاس 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ اس کے سوار زیرہ پوش ہیں، اس کے پیادے لوہے کے ہود پہنتے ہیں۔ کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں؟ اگلی جنگ کی تیاری کرو، مجھے فوج کی بھرتی دو، تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ العادل کے پیغام نے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو حوصلہ دیا وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے تھے، وہ صاف ہونے لگے۔